بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لِآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، قال، ابلیس نے کہا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، اس کے لیے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، قال، اس نے کہا، ارأیتک، بھلا بتلائے، ھذا الذی، یہ شخص ہے، کرمت علی، جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی، لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، تو ضرور میں قابو کروں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، قال، اللہ نے کہا، اذهب، جا، فمن تبعک منہم، بس جو تابعداری کرے گا تیری ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم، تو بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہوگا، جزاء موفورا، پورا پورا بدلہ، واستفزز، اور قابو کر، من استطاعت منہم، ان میں سے جس پر تجھے طاقت ہو، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور کھینچ لاؤ ان پر، بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے سوار اور پیدل، وَشَارِكْهُمْ، اور شریک ہو ان کے ساتھ، فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں، وَعِدْهُمْ، اور ان کو جھوٹے وعدے دو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، اور ان کو شیطان وعدے نہیں دیتا، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کے، إِنَّ عِبَادِي، بے شک میرے بندے، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، نہیں ہوگا تیرا ان پر کوئی غلبہ، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے آپ کا رب کا ساز۔ گمراہ لوگوں کی گمراہی کے دو بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر سرکشی کا مادہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا شیطان کی وسوسہ اندازی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سرکشی کو بھی ذکر فرمایا ہے اور اس کے وسوسوں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا اور تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہا گیا تھا کہ اس کو کیا کرو، سجدہ کرو، لِآدم، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
इब्लीस ने इनकार किया, बाकी तमाम ने सजदा किया। तो इब्लीस ने दूसरी जगह पे आता है ना, अबा वस्तकबरा, इब्लीस ने क्या किया? तकब्बुर किया, इनकार किया। एक तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया कि मैं इसको सजदा नहीं करता, और दूसरा फिर आगे उसने ढटाई के साथ जवाब देने शुरू कर दिए। कहने लगा असजुदु लिमन खलक़ता तीना, कि मैं उसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। शैतान किससे बना है? आग से। और जो आदम अलैहिस्सलाम है वो मिट्टी से पैदा हुए। तो कहने लगा कि देखो आग जो है ना ये आला चीज है और मिट्टी जो है अदना चीज है, मैं आला होकर अदना चीज को कैसे सजदा करूं? उसको तो तूने मिट्टी से पैदा किया और मुझे तूने आग से पैदा किया। आग अफजल होती है, आला होती है, और मिट्टी अदना होती है, हकीर होती है। लिहाजा आला होकर मैं घटिया को सजदा नहीं कर सकता, अदना को सजदा नहीं कर सकता। मिट्टी का काम है नीचे बैठ जाना, उसके अंदर आजी है, और आग के अंदर क्या है कि वो ऊपर को उठती है, उसके शरारे उठते। तो कहने लगा असजुदु लिमन खलक़ता तीना, क्या जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया उसको मैं सजदा करूं? और आई तक हाज़ल लज़ी करमता अलैया, क्या ये वो शख्स है जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी? ज़ाहिर बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई और पूरी औलाद आदम इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया। तो फरमाया हाज़ल लज़ी करमता अलैया, ये वो शख्स है जिस पर तूने मुझ पर तूने इसको फजीलत दी। लैन अखरतनी इला यौमिल क़ियामत, अगर तुम मुझे मोहलत दे दे क़यामत के दिन तक, लाक़तनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, तो मैं इसकी औलाद को काबू में कर लूंगा। लाक़तनिकन्ना, इख्तिनाक कहते हैं काबू करना, इस्तेहसाल करना। जिस तरह जानवर को काबू करना हो तो उसके नीचे जबड़े के अंदर रस्सी डाली जाती, उससे फिर वो काबू हो जाता। या फिर गद्दे को जब चारे से अलग करना हो और उसको चारा न खिलाना हो तो उसके मुंह के आसपास रस्सी बांध दी जाती। हिंदी के अंदर उसको घाटी लगाना कहते हैं, और हमारे यहाँ तिलारा, तो तिलारा चढ़ा देते हैं तो वो फिर कुछ नहीं खा सकता, वो काबू हो जाते। तो शैतान ने कहा कि मैं लाक़तनिकन्ना ज़ुर्रियतहु, औलाद आदम को जरूर काबू कर लूंगा, इल्ला कलीला, मगर थोड़े से बच जाएंगे जो मेरे फंदे के अंदर वो नहीं फंसेंगे, वरना मैं इनको अपने दाम के अंदर फंसा लूंगा। लाक़तनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला। अल्लाह ने फरमाया इज़हब, जाओ, फमन तबिअका मिनहुम, जिसने भी तेरी ताबेदारी की, तेरी पैरवी की, तेरे कहने के पीछे चले, फइन्ना जहन्नम जज़ाअकुम, तो तेरे समेत उनकी भी सजा क्या होगी? जहन्नम होगी। जज़ाअम मग़फ़ूरा, और फिर बदला भी काम नहीं किया जाएगा बल्कि पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता मिनहुम बिसौतिका, और काबू करो जिस पर तुम ताकत रखते हो उनमें से जिस पर, यानी तुम गुमराही के जितने असबाब है वो सारे के सारे जरा इस्तेमाल करो और देखो कि कौन तुम्हारे जाल के अंदर फंसता है और कौन बचता है। आगे अल्लाह ताला ने इंसान को वर्गलाने के लिए शैतान के 4 जराए का जिक्र फरमाया है। आवाज, लश्करकशी, और माल और औलाद के अंदर शरीक होना, और झूठे वादे। इन 4 तरीकों से शैतान वो आता है। दूसरी जगह पे आता है ना कि अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दी ना, तो शैतान ने क्या कहा कि लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि मैं इनके आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, और मैं इनको गुमराह करता रहूंगा। क्यों? फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तूने मुझे गुमराह ठहरा दिए, लिहाजा मैं तेरे सीधे रास्ते के अंदर बैठ जाऊंगा, और जो बंदा भी सिरात मुस्तकीम की तरफ आने की कोशिश करेगा मैं उसको बहकाऊंगा, मैं उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह ताला ने 4 जराए का जिक्र फरमाया। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता मिनहुम बिसौतिका, अपनी आवाज का जादू जगा कर तुम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो, गुमराह करो, बहकाओ।
تو بصوت کا آواز سے مراد شیطان کی دعوت اور اس کی وسوسہ اندازی، اور اسی طرح ہر برا نعرہ اور ہر بری چیز یہ صوت شیطانی کے اندر، شیطانی آواز کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اسی طرح گانا بجانا، آلات موسیقی، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطانی آواز کے اندر یہ داخل ہے۔ تو صبح شام جو بندہ نا گانے سنتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ گانے سننے سے انسان کے اندر جو فطری جذبہ ہوتا ہے نا اس کو تسکین ملتی، تو فطری جذبے کو تسکین ملتی۔ حالانکہ گانا سننے کے ساتھ انسان کے اندر جو شہوانی جذبات ہیں وہ بڑھتے ہیں، اس لیے تو شعر و شاعری سے منع کیا گیا۔ شعر و شاعری یہ کیا ہے؟ گانے کی بنیاد ہے، اور یہ بھی شیطان کا کیا ہے؟ آلہ ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، دیکھتے نہیں ہو کتنے شعراء ہیں جو وادیوں کے اندر بہ کے پھرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہتے وہ کچھ ہے اور کرتے وہ کچھ ہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، تو ان کی شعر و شاعری پھر وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح دوسرے لوگوں کی ہوتی۔ اب اسلامی شعراء میں سر فہرست وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر ان کے اشعار بھی دوسرے شعراء کی طرح ہوتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے اندر انہوں نے بہت زیادہ اشعار کیے، بلکہ آپ علیہ السلام خود کہا کرتے تھے حضرت حسان کو کھڑے ہو جاؤ اور ان مشرکوں کو اشعار کے اندر جواب دو۔ حضرت حسان جواب دیتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے قریب زمانہ کے اندر علامہ اقبال گزرے، اسلامی شاعر تھے، اچھے شاعر تھے، لیکن عام طور پر جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس سے پھر دوسرے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا شیطانی آواز کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں، اور گانے بجانے کو اتنا زیادہ مذموم ہماری شریعت کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو نا تو اس کو بھی گانے کی طرز کے اوپر اس کی تلاوت نہ کرو، گانے کی طرز کے اوپر اس کی تلاوت کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ ہاں اچھی آواز کے ساتھ عرب لہجے کے اندر پڑھنا یہ جو ہے مستحسن ہے، اس کی تحسین کی گئی ہے، اس کو اچھا کہا گیا۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی تھی، اور داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور درخت وہ بھی جو ہے آپ کی زبور کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ ایسی آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اس طرح کی آواز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اچھا ہے، اور یہ مطلوب بھی ہے کہ اس طرح کی۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا نا اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کو عرب کے لہجے کے اندر پڑھو، عرب کے لہجے کے اندر پڑھو۔ تو بہرحال فرمایا شیطان کو کہ شیطان کا پہلے ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آواز ہوتی ہے، وہ آواز کا جادو جگاتے ہیں اور لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو ورگلاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور اے شیطان تو انسان کو ورگلانے کے لیے اپنے سارے کے سارے لشکر وہ جمع کر، وہ ان پر کھینچ لاؤ اور ان کو ورگلانے کی کوشش کر۔ تو جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں فریق جو ہے نا اپنا سارا ساز و سامان اس کے اندر وہ لگا دیتے کہ ہمیں شکست نہ ہو، تو پیدل بھی آ جاتے اور سوار وہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوتے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے پیادے بھی لے آؤ اور اپنے جو دوسرے سوار ہیں ان کو بھی لے آؤ، اور آ کے تم لشکر کشی کرو۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد کے اندر شریک ہو جاؤ۔ مال کے اندر شریک ہونا کیا ہے؟ مال کے اندر شریک ہونا یہ ہے کہ انسان ناجائز طریقے سے کمائے اور ناجائز طریقے پہ لگائے، تو یہ شیطان کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ رسم و رواج، لہو و لعب، کھیل تماشا، بدعات پہ خرچ کرنا، یہ شیطان کو اپنے مال کے اندر شریک کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح رشوت سے پیسہ حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، چوری سے، ڈکیتی سے اور کسی کی حق تلفی کے ذریعے مال کو حاصل کرنا، یہ بھی شیطان کو اپنے مال کے اندر شریک کرنا، یہ بھی شیطان کو شریک کرنا۔
تو حق تلفی کر کے وہ شیطان اس کے اندر وہ حصے دار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسب اور خرچ، آمدن اور خرچ دونوں کے اندر اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں کہ تم نے کمانا کس طرح ہے اور تم نے خرچ کس طرح کرنا ہے. اب یہ جو پابندی اللہ نے لگائی ہے، اب اس پابندی کا جو بندہ خیال نہیں کرے گا تو اس کے مال کے اندر شیطان وہ حصے دار ہو، شیطان کا اس کا حصہ ہو. تو فرمایا فی الاموال، ان کے مالوں میں شامل ہو، شریک ہو. والاولاد، اور اولادوں کے اندر امام مرزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد کے اندر شیطان کا شریک ہونا یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل و دماغ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم غلط اور ناجائز طریقے سے اولاد کو پیدا کرو، یا پھر صحیح النسل بھی ہوتی ہے، اولاد درست بھی ہوتی ہے لیکن ان کے نام جو ہے وہ غلط رکھ لیے جاتے ہیں، شرکیہ نام رکھ لیے جاتے ہیں، تو شیطان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہو گئی تو اب نظر و نیاز وہ جو ہے غیر اللہ کے نام پہ دے گی. اب اولاد دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور نظر و نیاز جو ہے وہ کسی اور بابی کے لیے جا رہی. تو یہ طریقہ بھی شیطان کو خوش کرنے کا ہے، اور شیطان جو ہے اولاد کے اندر شریک ہو جائے. وعدہم، اور ان کو جھوٹے وعدے دے کر ورگلا، جھوٹے وعدے. شیطان جو ہے ہر بری بات کو اچھا مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ بس یہ کام کر لو نا، ترقی تمہاری اسی کے اندر. تو شیطان انسان کو جھوٹے وعدے دلاتا ہے کہ تم دنیا کے اندر بھی ترقی کر جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے باہر نکال دو، اس کے اندر تمہاری کیا ہے؟ عزت ہے. یا تم اپنی عورتوں کو کھلا چھوڑ دو کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل کے کام کریں، تو اس کے اندر تمہاری دنیا کے اندر ترقی ہے. یا وہ کہتا ہے کہ شادی بیاہ آ گیا تو آپ رسم و رواج کو خوب پروان چڑھاؤ، اپنے مال کو خوب خرچ کرو، اسراف کرو، فضول خرچی کرو، تو اس کے اندر تمہاری عزت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اگر تم نے خرچ نہ کیا تو قوم قبیلہ کیا کہے گا کہ اس کے ہاں شادی تھی اور اس نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا، تو فضول خرچی کرو. تو شیطان اس طرح پھر جھوٹے وعدے دلاتا ہے. اسی طرح کہتا ہے کہ تم یہ بدعت کر لو، یہ رسم کر لو، یہ کام کر لو، تمہیں محبت رسول حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو یہ چیزیں رہ گئی ہیں بس. تو شیطان جو ہے جھوٹے وعدے دلاتا ہے. فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں نا، شیطان جھوٹے وعدے دلاتا ہے. اب تو یہ وعدے دلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی تم یہ کام کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن جب آخرت کی باری آئے گی تو پھر یہ کیا کہے گا؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف دعوت دی تھی. انبیاء کو چھوڑ کر تم نے میری بات کو تسلیم کر لیا، تمہارا اتنا عقل کام نہیں کرتا تھا کہ میرے کہنے کے اوپر لگ گئے، اور انبیاء کی دعوت کو تم نے ٹھکرا دیا اور ان کے احکام کو تم نے پس پش ڈال دیا. جاؤ آپ، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وان الظالمین لهم عذاب الیم. آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو بھائی تمہیں صرف دعوت دی. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. آگے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا، یہ سارے کے سارے ذرا تم استعمال کر لیں، چاروں کے چارے ذریعے استعمال کر لیں انسانوں کو ورگلانے کے لیے، لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی داؤ وہ نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مومن آدمی کا تعلق جب اللہ کی ذات کے ساتھ درست ہوتا ہے تو اس کو پھر اپنی آخرت کی فکر ہوتی، وہ پھر شیطان کے بہکاوے کے اندر نہیں آتا، وہ پھر اپنے کام سے کام رکھتا ہے، نیکی اور اطاعت کے اندر وہ چلتا ہے. تو اسی لیے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان تمہیں ورگلائے اور پھسلائے تو تم کیا کرو؟ فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ حاصل کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر شیطان کی دعوت کو ٹھکرا. تو مومن آدمی اسی طرح کرتا ہے. تو جب بندہ اس طرح کرے، جب بھی شیطانی کوئی وسوسہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، مجلس کو تبدیل کر دے، اس جگہ سے اٹھ کے چلا جائے، تو انسان گناہ کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے. تو فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. وکفی بربک وکیلا، جو بندے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں
اللہ کی ذات ان کی کارساز ہے اور وہ ان کو ایسے گناہوں سے محفوظ کرتی ہے اور نیکی اور اطاعت کے کام کے اندر ہی وہ لگے رہتے ہیں. اللہ جل شانہ میں شریعت کا علم اور اس کے مطابق عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ